बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूँ उसामा तैयब। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हम जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसके साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड्स के हवाले से, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात और उसके बाद जब से उनके नताइज सामने आए हैं, एक नई बहस चल पड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि वो उभरती हुई सियासी पार्टी और इन सियासी जो इंतखाबात ये हुए कंटोनमेंट बोर्ड के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक वो एक बड़ी पार्टी और मुल्क गिर पार्टी बनने जा रही है, वाहिद पार्टी। इस हवाले से बात करेंगे और आपको बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा जुडिशल कमीशन, उसके ऊपर अगर बताएं तो नवाज साहब कहते हैं कि अगर थैलों में हैं सबूत हैं आपके पास तो इमरान खान साहब इतने महीनों से क्या करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि मंगल को जब हम जाएंगे जुडिशल कमीशन में तो उसमें 72 आई थिंक 74 हल्कों की उन्होंने बात की है कि उसके सबूत लेकर जाएंगे। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एमपीए मियां मरगूब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। मियां साहब थैंक यू सो मच। फरत अब्बास शाह साहब तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में, सीनियर एनालिस्ट हैं। शाह साहब थैंक यू सो मच। नुमाउल्लाह चट्टा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वहाँ वेलकम चट्टा साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। आज अभी जब थोड़ी देर पहले हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो थे लीडर थे अहम, वो भी मौजूद थे। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हमारी जीत ये है कि किसी को जुर्रत नहीं हुई कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में धांधली हो सके। क्या कहेंगे? चलें, मैं समझता हूँ कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। अगर ये सिस्टम को डिरेल करते करते अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इस मुल्क को जमहूरियत की पट्टी से उतारते उतारते अगर हम इनको वापस घेर कर ले आए हैं जमहूरियत के अंदर, और ये जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए आज धांधली का राग नहीं अलाप रहे, और बल्कि इस तरह के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हैं कि इनको जुर्रत नहीं हो सकती कि आज ये कहें कि धांधली हुई है तो फिर कौम इनका जो है ना मजाक उड़ाएगी। तो इस हालात में ये जो कुछ हुआ है, असल देखने की बात यह कंटोनमेंट्स के अंदर कि जहाँ ये दावा करते थे कि जी हमारे साथ मैंडेट चोरी हुआ है, धांधली हुई है, और जिस तरह देखें लाहौर का हल्का हो, कैंट का या सियालकोट का हो या पिंडी का हो, तो उसमें देखें आज जो नताइज उभरे हैं उसने ये बात साबित कर दी है कि 11 मई को जो नताइज आए थे आज 25 अप्रैल को भी वही नताइज मिले हैं। तो ये वो बात देखने वाली है, और इन्हें इस बात से सबक सीखना चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत हो, झूठ की सियासत हो और मुनाफिकत की सियासत हो, इसकी बजाय खुले दिल से जिस तरह आज इन्होंने नताइज को 246 के नताइज को तस्लीम किया या इनडायरेक्टली कंटोनमेंट्स के नताइज को तस्लीम किया, तो इन्हें जनरल इलेक्शन के मुतालबा जो थे उसको भी तस्लीम कर लेना चाहिए था कि भी ठीक है कि आप एक उभरती हुई पार्टी है तो आपको अच्छे वोट मिल गए। लेकिन चलें, अभी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उसके बाद ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। जिन इदारों पर क्वेश्चन मार्क है वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगे, ये भी बेहतर है। जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है, देखें उसके अंदर अब इन्हें साबित करना पड़ेगा धांधली कहाँ हुई है। अगर नहीं धांधली साबित कर पाते, तो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है धांधली साबित करना, जुडिशल कमीशन का काम है वो आइडेंटिफाई करें। इनका काम सिर्फ इल्जाम लगाना ही हुआ, वो ढूंढे। इल्जाम से बात नहीं चलेगी। ये कंटेनर नहीं है, ये आप जलसे में खड़े होकर स्टेज पे लोगों को जो चाहे मुंह से निकाल के तो वो बात नहीं चलेगी। ये कोर्ट ऑफ लॉ है, यहाँ पे आपको एविडेंस के साथ, आर्गूमेंट के साथ जाना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, और जो कंटोनमेंट के अंदर हालात हुए हैं, इससे पहले ननकाना के अंदर इलेक्शन ये लूज किया इसी वजह से, कराची के अंदर जो हुआ है, और इसके बाद अब अगले लोकल बॉडीज आएंगे या कोई और बाई इलेक्शन आएंगे, इन्हें पता चलता जाएगा कि झूठ बोल के आपके तो एतमाद में इजाफा हुआ है। आपके बारे में भी कहा जा रहा है कंटोनमेंट बोर्ड आपका भी एक टेस्ट था, क्योंकि उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में ज्यादा अच्छे तरीके से आप सामने आएंगे। मैं तो पहले हमारी जो फोरकास्ट थी बिल्कुल शाह साहब, जो रिजल्ट्स आए कंटोनमेंट बोर्ड्स के, क्या नतीजा अखज़ करेंगे आप उनसे? देखिए, वो इनकी ये जीत भी है और इनका मैं समझता हूँ कि मोराल हाई भी हुआ है और इन्होंने दिखाया है कि ये धांधली नहीं है। लेकिन उसकी बुनियाद पे हुकूमत, अगर वो इनके पास वोटें ना भी आती, वोट्स जितना भी हुआ है, तो फिर भी इनको फ़र्क नहीं पड़ना था नून लीग को। और जब हुकूमत कोई भी जो है पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो तस्वर यही होता है कि वो बाकी मनूवर कर लेगी। मैं समझता हूँ कि जो अभी इन्होंने मरगूब साहब ने बात किया ना कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत, मुनाफिकत की सियासत और बददियानती की सियासत जो है ये नहीं होनी चाहिए। 70 साल हो गए हैं यही हो रहा है। किसी इलेक्शन से कोई फ़र्क पड़ा है अगर पाकिस्तान को, अवाम को, हम लोगों को? ये लाहौर में इनकी सियासत है, लाहौर के मसाइल देख लें, हमारे हुक्मरान लाहौर में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो गरीब इलाके हैं बेचारे, उनका हाल कोई नहीं है। तो ये चाहे आपस में इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये इनका ना मंशूरों में आपस में कोई फ़र्क है, ना इनकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क है।
جو بھی سیاسی جماعت چاہے پیپلز پارٹی، ابھی ان کے حالات پی ٹی آئی کے بھی جو ہے جب یہ آئی تھی تو اور تھے، اب ان کے اور ہیں. ان کی اپنی پارٹی میں وہ جسٹس صاحب نے جو یہ بھی جو باقی پارٹیز ہیں ان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. اچھا اس میں یہ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر رنگ میں رنگے نہیں جائیں گے تو ہم سیاست کر نہیں سکتے. نہیں کرتے. یہ 2011 میں ثابت ہو گیا جب باقی پارٹیز سے انہوں نے اپنے طرف جو ہے وہ بندے لانے شروع کیے. جسٹس صاحب کی بات کریں، جسٹس وجی الدین ثانی پہ بھی بڑی بھرپور بات کی آج عمران خان مقصد صاحب نے. فائنڈنگز جو انہوں نے دیں تو انہوں نے مانی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. جو ان کے انٹرنل جو الیکشن ہوئے ہیں، جسٹس جو ہے وہ وجی الدین نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی انتخابات ہی آپ کے ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے کہا ری الیکشن کروا دیں، بات ختم ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو مان لیا ہے ری الیکشن پہ. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی. لیکن آپ دیکھ لینا کہ انٹرنل صورتحال یہ اب جب آئے تھے خان صاحب میں تو ان کے چند لوگوں میں سے ایک تھا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے، آپ کی رائے کیونکہ باعث نہیں ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے کلیم کر رہی ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز کے نتائج یہ ثابت کرتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر واحد پارٹی ہے جس نے تمام صوبوں سے مناسب نمائندگی لی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا ہے. اور لوگ اصل میں وہ عمران خان ہوں یا ان کی جگہ کوئی بھی آ کے اس وقت کہے گا نا کہ ہم پاکستان کو نکالتے ہیں مصیبت میں سے، عذاب میں سے، لوگ اتنے تنگ ہیں. یہ ان کے جتنے بھی 33% 40% ہمارے ووٹ پڑتے ہیں، 60% ریجیکٹ کر چکے ہیں ان کو. اصل میں اکثریت تو ان سیاستدانوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ اپنے پروجیکٹس بناتے رہیں، یہ باہر سے انویسٹمنٹ لائیں، دھول جھونکیں جو کریں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک اینٹ اکھاڑیں 1000 مسائل. یہاں بے روزگاری یہاں ہے، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، چولستان کے حالات سارے مل کے کسی نے توجہ دی ہے ہمیں اور طرف لگا. نان ایشوز پر یہ آپس میں لڑ لڑ کے تمام چینلز کو بھی انگیج کیا ہوتا ہے اور انہوں نے توجہ ہماری تبدیل ہوا. پاکستان کے لیے کچھ چٹا صاحب ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مزید ثبوت فراہم کروں گا منگل کو. کس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل میڈیا کی جانب سے آپ کو اس بات پہ کہ آپ ٹائملی جو ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں وہ کیوں نہیں آپ دے رہے؟ وزیر اعظم صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس تھیلوں میں سارے وہ تھے ثبوت تو پھر آپ اتنے مہینے سے کیا کرتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم صاحب تو اس طرح کی نان سیریس گفتگو کرتے رہتے ہیں. جس طرح انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا ایبٹ آباد میں ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی اور بعد میں وہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم میڈیا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی کہ یہ خبر ریلیز نہ کریں. لیکن دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلے میں اپنے بھائی کی کنٹونمنٹ کی بات کا جواب دے دوں. اگر یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کو یہ ایک تو یہ کہ جنرلی پرسیپشن یا جو بھی ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ نیشنل اسمبلی کا ضمنی الیکشن بھی جیت جاتا ہے، یہ تو پھر لوکل باڈیز کے تھے. لیکن اگر ہم اس کو بھی بینچ مارک پہ بنا لیں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں ہم جیت گئے، پنڈی میں ہم جیت گئے، سیالکوٹ میں ہم جیت گئے، تو میرا بھائی پورے پنجاب میں جہاں ٹوٹل 129 میں سے 119 سیٹیں آپ کی صرف پنجاب میں تھی، آپ نے ملتان کا رزلٹ نہیں بتایا جہاں آپ نے 10 میں سے 4 سیٹیں لی. آپ نے گجرانوالہ کا رزلٹ نہیں بتایا جہاں آپ نے 10 میں سے 5 سیٹیں لی. آپ نے شورکوٹ کا رزلٹ نہیں بتایا جہاں آپ کو 1 سیٹ نہیں ملی. آپ نے بہاولپور کا رزلٹ میرے بھائی نہیں بتایا جہاں آپ کو 1 سیٹ نہیں ملی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں وہ اگر سیٹوں پہ جائیں گے تو آپ کے جو مین آپ کا ہب ہے جو ڈیفنس ہے وہاں سے آپ سیٹ جو ہے وہ نہیں آپ کو ملی. میں نے تو پہلی عرض کی کہ حکومت کے اگینسٹ بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ جب سے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں آج تک اٹھا کے دیکھ لیں حکومت کے برعکس رزلٹ نہیں آیا. لیکن اس کو بینچ مارک میرے بھائی نے بنایا ہے کہ وہ بینچ مارک ہے. وہ بتا رہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں کیا ہوا. اگر پچھلے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو کیوں صرف 3 کنٹونمنٹس تک میجورٹی رہ گئی مسلم لیگ نون کی؟ یہ بتا دیں. صرف لاہور، سیالکوٹ، پنڈی، باقی کسی کنٹونمنٹ میں یہ 10 میں سے 5-6 سیٹیں بھی نہیں جیت سکے. لیکن یہ ایک طریقہ کار نہیں ہوتا. تبدیلی تو اوورآل آئے گی نا. میں نے بتایا جیسے کہ ڈیفنس سے سیٹ آپ بھی ہار گئے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ کے جو یہ ایلیٹ کلاس ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں ایلیٹ کلاس آج بھی ہمارے ساتھ، کلاس کی بات نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ پوری قوم ہے، ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی قوم کھڑی ہے. 246 میں اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح اگر انالیسس کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں جماعت اسلامی جس نے 12 بجے بائیکاٹ کر دیا تھا اور 10,000 ووٹ لیے تھے، ان کی جماعت نے پوری سپورٹ کیا اور انہوں نے شام 5 بجے الیکشن لڑا ہے تو 1,000 ووٹ بڑھا ہے. تو اب میں یہ کہوں کہ ان کا کراچی میں 1,000 ووٹ بھی نہیں ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا انالیسس کرنے کا. کسی ایک بات کے اوپر آپ ساری باتوں کو گٹمٹ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہم نے کیا ہے فارم 14، 15، 16، 17 یہ پارٹ پروسیس ہے پورے الیکشن کا اور 3 پوائنٹس اسٹیبلش ہونے ہیں. یہ ذرا میرے ایک عرض سن لیں. ایک یہ کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے.
تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اوور آل ریفلیکشن ہے کہ نہیں عوامی مینڈیٹ کی. تو جب آپ کے سارا آپ کی منظم دھاندلی کیسے ثابت کریں گے آپ؟ دیکھیں منظم دھاندلی بھی ہم ثابت کریں گے کیسے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ پورا پلان بنا ہے. ہم نے اپنا جواب پلان ثابت کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں اب یہ ثبوت ہم کورٹ میں دیں گے نا. ہم ابھی تک دینے میں تو آپ کامیاب ہم نے دیے ہیں, ہم نے پورا لکھ کے دیا ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل سیل تھا مسلم لیگ نون کا پلس آروز پریزائڈنگ آفیسرز اور باقی لوگوں نے مل کے دھاندلی کی اور ود دی اپروول آف دا سینئر لیڈرشپ آف مسلم لیگ اینڈ گروپ. وہ اس کا ثبوت ہوتا ہے, باتوں بیانات کی حد پہ آپ نہیں کہہ سکتے. ہم نے اس کے اندر آپ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ لائر ہیں اور بڑے منجھے ہوئے لائر ہیں, آپ بڑے بہتر جانتے ہیں, مجھ سے اتنی میری بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ مزید بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ جو اس کی جو تکنیکی اعتبار سے بات ہے, جو قانونی اعتبار سے بات ہے, وہ میں چٹا صاحب سے ہی پوچھوں گا. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب آپ سے میں رسپانس لوں گا اس ساری گفتگو کا. چٹا صاحب مجھے ثبوت کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ کسی کا بیان یا یہ کہہ دینا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں سالڈ آپ کو کہا گیا کہ آپ ایویڈنس لے کر آئیں اور بارہا کہا گیا, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو پھر اتنی تاخیر کیوں ثبوت جمع کروانے میں؟ ہم نے ثبوت جمع کروائے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو سینئر کونسل ہیں شریف الدین پیرزادہ وہ کیس کو لے کے چل رہے ہیں. اب یہ انہوں نے پیس دیکھنی ہے کہ وہ کیس کی پیس کو کس طرح لے کے چلتی ہیں, کس جگہ پہ کون سی ایویڈنس انہوں نے پریزنٹ کرنی ہے. لیکن میں ایک لاسٹ پوائنٹ اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں کمیشن نے 3 پوائنٹس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک یہ کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تھے, دوسرا پلانڈ ریگنگ تھی یا ان پلانڈ تھی, تیسرا اوور آل ریفلیکشن ہے عوامی مینڈیٹ کی. لیکن ان تینوں کے ساتھ آپ کو وہ ایم او یو بھی پڑھنا پڑے گا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ نہیں ہے, اس کے اندر پلان کا ورڈ یوز نہیں ہوا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. جو ایم او یو سائن ہوا ہے جس کے اندر وٹنسز ہیں مسلم لیگ نون کے, اس کے مطابق اگر سمپل دھاندلی ثابت ہو جائے تو نواز شریف یا پرائم منسٹر ہیز ٹو ڈیزالو دا اسمبلی. تو یہ جو ابھی انہوں نے کمیشن نے جو سوال نامہ وہ تو ابھی رپورٹ آئے گی, اس کے بعد دیکھیں اس پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. رپورٹ میں اگر منظم دھاندلی آ جائے تو اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت اسی وقت ٹاپل ہو جائے گی. وہ نہیں جائے گی سر, نہیں جائے گی. سر اوور ٹو یو. دیکھیں میں پہلے تو کمنٹ کروں گا, یہ بلدیات کے حوالے سے انہوں نے کہا, میں نے 3 جگہوں کی ایگزامپل اس لیے دی کہ ان جگہوں کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کا ریفلیکشن آیا ہے. اب ان کا سلوگن بھی یہی تھا اس لوکل باڈیز میں کہ 11 مئی کا بدلہ جو ہے وہ 25 اپریل کو لیں گے. تو اس تناظر میں نے یہ ایگزامپل دی. اوورال میں نے بات اس لیے نہیں کی. اس لیے آج دیکھیں لاہور کے اندر عبدالعلیم خان کے پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنی گھر کی یونین کونسل لوز کر گئے. جہاں پر یہ لالک چوک کے اندر دھرنا دیتے تھے وہاں سے یہ ہار گئے. اور اس کے بعد دیکھیں پنڈی کے اندر جائیں تو عمران خان صاحب جہاں سے خود ایم این اے بنے ہیں وہاں پہ انہیں ایک سیٹ بھی نہیں ملی, اپوزیشن بھی نہیں رہے وہ. تو یہ وہ صورتحال ہے. میں نے تو صرف اس تناظر میں کہا کہ آپ کے کال آف فیل کے اندر تضاد ہے. آپ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں, آپ کہتے ہیں جعلی اسمبلی, دھاندلی والی اسمبلی, پھر اس کے اندر جا کر بیٹھنا اعزاز سمجھتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اس کے اندر آپ وہ تو آپ نے بھی انوائٹ کیا تھا نا, آپ نے کم کوششیں کی ہیں. اب آپ اس طرح سے دیکھیں, آپ پہلے بلاتے ہیں, بلا کے پھر آپ انہیں ایمیلیٹ کرتے ہیں, یہ بھی تو غلط بات ہے نا. ہم ان کو گھیر کر لائے ہیں, اور پھر گھیر کے لا کے مار رہے ہیں. آپ جمہوریت کے اندر رہیں, آپ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے آمریت کی ٹوپی نہ لیں. آپ کسی کے اعلیٰ کار نہ بنے, کسی غیر ایسی قوت کے اعلیٰ کار نہ بنے جس کے نتیجے میں آپ دھرنے دیں, پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھائی کریں, آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضے کی بات کریں, آپ پی ٹی وی سینٹر پر قبضے کی بات کریں. ہم نے اس جگہ سے ان کو جو ہے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کیا تاکہ جن ووٹوں کی بنیاد پر آتے ہیں ان ووٹوں کی توہین نہ کریں, اس عوام کو آپ یہ الزام نہ دیں. لیکن وہ بات تو وہی ہے نا کہ دیکھیں پارلیمنٹ کے تقدس کا آپ کو بھی خیال چاہیے تھا. آپ نے ذکر کیا اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ خود آپ کے جو ہے وہ لیڈران جو ہے وہ جاتے رہے, جا کے مناتے رہے, بلاتے رہے, جب آئے تو اس کے بعد دیکھیں پھر کس طرح سے آپ نے کیا, سلوک کیا, کس مقصد کے لیے آپ نے وہ اجلاس بلوایا تھا اور اس میں آپ نے کس طرح سے تنقید کی, یہ بھی منایا جاتا ہے. اپوزیشن کو بالکل منایا جاتا ہے. دیکھیں یہ جس جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں وہ ان کے لاہور سے چلنے سے پہلے پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں ان کے دھرنوں کے دوران ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے, انہوں نے ون سائیڈڈ مذاکرات بند کر دیے. ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, لیکن جب یہ امپائر کی انگلی کھڑی نہیں ہوئی اور 129 دن کا جو دھرنا کہتے ہیں, دھرنا نہیں دھرنی بھی نہیں, دھرنی بھی کہنا میں سمجھتا ہوں دھرنی کی توہین ہے کہ جس طرح سے وہاں پر یہ اکیلے کنٹینر کے اوپر خطاب فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح کی صورتحال سے ہم نے ان کو نکال کے ایک آنریبل حیثیت سے واپس پارلیمنٹ میں لائے ہیں کہ اپنا اپوزیشن کا کردار اور اپنا جمہوری کردار ادا کریں.
اور دیکھیں کہ اگر آپ نے عوام کے اندر پاپولر ہوں گے، ووٹ کا تقدس ہر شہری بھی چاہتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی بھی چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس ہو، عوام جس کو ووٹ دیں اسی کو کامیاب ہونا چاہیے. پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ اچھا ہوا ہے، لیکن آج اس کا جو بہترین فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. شاہ جی، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے؟ آپ سمجھتے ہیں بہتری لائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات یا آنے والے انتخابات اس کے اندر ان کا فیصلہ ہوگا، اور آنے والے انتخابات جو ہیں وہ اس میں دھاندلی نہیں ہوگی؟ ہم جو رونا روتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوا. اسامہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھاندلی کا سلسلہ رک نہیں سکتا. یہ جتنے ہمارے پولیٹیشین، ابھی دونوں دوستوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. مرغوب صاحب نے فرمایا ہے، فاضل دوست ہیں میرے، انہوں نے فرمایا کہ جی بیرونی طاقتوں کے اعلی کار نہ بنے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو ہی اختیار یا حق ہے اس بیرونی طاقت. یہ دونوں فاضل دوست درست فرما رہے ہیں. یہ بیرونی یہاں پہ انڈیپینڈنٹ سیاست کبھی ہوئی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی آشیرواد لے کے آتا ہے. کسی کو باہر سے نہیں ملتا تو اس کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دیتی ہے اوپر. میں کہتا ہوں کہ ایک بطور ایک عام پاکستانی کے میری پکار، میری چیخ یہ ہے کہ بھائی دھاندلی تو پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف آپ سارے کر رہے ہیں. یہ سارے جو فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ چور ہے، وہ کہتا ہے وہ چور ہو کہ اس نے فراڈ کر دیا، وہ کہتا ہے اس نے فراڈ کر دیا، وہ نے پیسے لے گیا، وہ کمیشن لے گیا، وہ لوٹ گیا. یہ سارے سچے ہیں. ہماری پوائنٹ سکورنگ کی ہے اور یہ سچے ہیں سارے. یہ ان کے پاس ثبوت بھی ہیں ایک دوسرے کے، اور انہوں نے وارداتیں ایک دوسرے کی سمجھتے بھی ہیں. یہ سارے سچ بولتے ہیں. لیکن میرا سوال ایک عام پاکستانی کے کہ یار مجھے کیا دیا ہے؟ مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا. یہ دھاندلی سارے مل کے میرے خلاف، میرے وطن کے خلاف، میرے دیش کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. میرا یہ کمنٹ. چٹا صاحب، آپ نے ایک تو آپ نے کہا تھا کہ 13 اگست والی بات کا بھی مجھے جواب دینے دیجیے گا. مرغوب صاحب نے فرمایا جی کہ علیم ہاں اپنے گھر کی یونین کونسل ہار گئے ہیں. تو میرے بھائی ذرا سیالکوٹ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. خواجہ آصف صاحب بھی اپنے گھر والی یونین کونسل کا الیکشن ہار گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو ہمارا کلیم تھا وہ ٹھیک تھا. یہ میں تو حیران ہوں، اچھے بلے ریزنیبل آدمی ہوگے کس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں. میں نے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. سیالکوٹ میں نے کیا ملا؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے میں یہاں پہ کمنٹ کروں گا. آپ آگے ہیں، دیکھیں آپ نے ابھی یونین کونسل کی بات، آپ میرا بھائی یونین کونسل کی بات کر رہے تھے. لیکن میں نے یونین کونسل آپ کو یاد دلائی ہے کہ خواجہ آصف اپنی یونین کونسل ہار گئے ہیں. دوسری بات میرے بھائی نے فرمایا کا شہر سیالکوٹ جیتا ہے، اس یونین کونسل میں، اس وارڈ میں، یونین کونسل نہیں ہے، اس وارڈ کنٹونمنٹ کے وارڈ میں جس میں خواجہ آصف کی رہائش ہے، وہ پی ٹی آئی جیتی ہے. ریکارڈ چیک کر رہے ہیں. کوئی بات اب تک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جو مصروف یہ چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں اٹھا کے دیکھ لیں. دوسری بات مجھے آگے اس کو آپ ویریفائی کر لیں. میرا خیال ہے میرے بھائی بات کے اندر صداقت نہیں ہے. میرے بھائی نے فرمایا جی 13 کو ہم نے الیکشن لیٹر لکھ دیا تھا جوڈیشل کمیشن پہ. تو کیا اسی لیٹر پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا؟ نہیں بنا. یہ ان کے اندر کے منافقت تھی. انہیں پتا تھا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بننا. اگر یہ سچے تھے، اگر یہ کہتے ہمیں لیٹر ٹھیک لکھا ہے، تو پھر کیوں انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا خامی تھی لیٹر میں بتائیے گا؟ کیونکہ وہ لیٹر سے جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا تھا. آپ نے رسپونڈ کیا تھا اس لیٹر کا؟ جی ہم نے، دیکھیں ہم نے اس کو پوری نیگوسیشنز کے دوران ہم بار بار یہ بات کہتے رہے. کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو 13 اگست جو ہے رات کو اس کو رسپونڈ نہیں کیا. آپ کیونکہ آپ اس جلدی میں تھے کہ ہم یہاں سے ہم جلدی میں نہیں تھے اور دھرنا دیں اور خط ہم یہ نے سارا معاملہ. جون کے مڈ میں اناؤنس کیا تھا ہم 14 اگست کو دھرنے کے لیے جائیں گے. جوڈیشل کمیشن میری بات تو سن لیں میرے بھائی، میری بات تو سن لیں. جون کی سمجھ آ گئی ہے. 14 اگست جون کے اندر ہم نے لانگ مارچ کی بات کی تھی. تو 13 کی رات جب ہم پورا موبلائز کمپین کر چکی ہیں، ہر چیز ریڈی ہے، تو 13 کی رات میں ایک وہ لیٹر جس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں. قانونی حیثیت کیا نہیں ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ پھر ماضی سے آگے یہاں پہ آگے کوئی بات کر رہے ہیں. کمیشن ایکٹ آف پارلیمنٹ یا آرڈیننس سے بننا تھا. اس لیے تو آرڈیننس تو بھی جاری کروایا، تب بھی ہو جاتا. تب بھی آپ اگر اگری ہوتے تو تب بھی ہو جاتا. آپ یہ دیکھیں، آپ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 14 اگست سے لے کر صرف جو اکتوبر تک، اس دوران ہمارے مطالبے میں میاں نواز شریف کا ریزگنیشن شامل رہا. اس کے علاوہ 27 اکتوبر کو ہم نے نواز شریف کی ریزگنیشن کا مطالبہ آفیشلی واپس لے لیا تھا. جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے میری بھائی، میں اسی کو بتا رہا ہوں نا. اگر نواز شریف کے ریزگنیشن کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا تھا تو پھر 28 اکتوبر کو بن جانا چاہیے تھا. میں یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا مقصد جوڈیشل، دیکھیں 13 اگست میں کا جو لیٹر تھا، 13 اگست جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، اس کا رسپونسیبل کون تھا؟ دیکھیں 13 اگست کو ہم نے کہا ہم بنا دیں گے. نہیں، آپ نے لیٹر لکھا. ہم نے لیٹر بھی لکھ دیا، لیکن آپ کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کیے. آپ نے مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لیا. آپ کو امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار تھا. آپ
غیر سنجیدگی کے ساتھ، اور بالآخر پھر آپ نے مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا. دیکھیں جب یہ 28 اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ٹو لیٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ، کوئی ایسی سیریس موو ان کی ڈیموکریٹک موو کہ تک 13 نہیں. اگست کو ہم نے خط لکھ دیا، یہ لوگ اگری نہیں تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ پورا ٹاپل ہو جو جائے. دھرنا جو دیا گیا، پوری قوم میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ بیشتر لوگ جو، چلو اکثریت جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے تحریک انصاف کو طاقت دی، میڈیا نے اٹھایا، سارے لوگ ہوپ فل ہو گئے. لیکن جب وقت آیا تو وہ موصوف سارا وہاں پہ بوریا بستر لپیٹ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ایک صاحب جا کے کینیڈا بیٹھ گئے، دوسرے انہوں نے کنٹینر بدل لیا، کنٹینر سے اپنی پجیروں میں آ گئے. تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں پہ کبھی خیال آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ بھوک کی بات کریں، ایجوکیشن، تجارتی سکول، اس وقت بچوں کے حالات کیا ہیں. ابھی بھی دھرنا دیا ہوا ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی دھرنا دیا ہوا ہے ان کے گھر کے باہر. عمران خان صاحب نے اس دھرنے پہ یہ کہا ہے، میں بتا دوں اس دھرنے پہ یہ کہا ہے کہ دھرنے میں اور اپنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ لوگ میرے گھر کے باہر ہیں اور یہ ان کا حق ہے، اپنے حقوق کے لیے باہر آئے ہیں، لیکن حقوق مانگنا اور بلیک میل کرنا یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو ان کے مطابق جو ان کے گھر کے باہر دھرنا ہوگا وہ بلیک میلنگ ہے، جو ملک کی کیپٹل کے اندر وہ دھرنا دیں گے وہ ان کا حق ہے. ایک نے جو پہلے آپ نے بات کی ہے نا جی کہ عبدالعلیم خان صاحب بھی ہارے، یہ کہہ رہے ہیں جی خواجہ آصف. عام آدمی کو تو خواجہ آصف صاحب سے جو توقعات تھی کہ وزیر، چلو ہم نون لیگ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے وعدے بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑیں، وہ اب بطور وزیر بھی اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کے اہل نہیں ثابت ہوئے. اور عبدالعلیم خان صاحب کا وعدہ، یہ تو غریب آدمی نئی قیادت لانی تھی جہاں پہ ان کے بدنام آدمی ہیں، اپنے جائیدادوں کے حوالے سے 100 طرح کا ان پہ ہے. مقدمات درج ہیں، وہ مقدمات مجھے سینڈ کرتے ہیں لوگ اور بتاتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر. تو بھائی میرے نمائندے تو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، میں کہاں سے اپنا نمائندہ تلاش کروں؟ یہ تو یہ آپس میں اقتدار کی جنگ ہے ان کی. بھائی ساری سیاست جتنی پارٹیاں ہیں وہاں بھتے جو ہے نہیں رکتے، بھتے آج تک کراچی میں نہیں رک سکے، باقی شہروں میں بھی شروع، کرائم یہاں رکا نہیں ہے. کبھی وزیر اعلیٰ بیچارہ خود جا کے اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ حالات ہے سسٹم کا کہ جہاں تک وہ خود انوالو نہ ہوں ایف آئی آر نہیں کٹتی. پولیس انہوں نے کہا ٹھیک کر دیں گے، وہی حالات ہیں. عام آدمی جاتے ہوئے نہ انصاف ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ایجوکیشن ہے. اور جنہوں نے تحریک انصاف نام رکھ لیا ہے، اب وہ آپ کے خلاف بھی ہے، ان کے خلاف بھی ہے، شاید آپ کے حق میں بھی ہے، آپ کے حق میں بھی ہے. بڑی سمپل سی بات ہے، انجسٹس معاشرے میں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے، میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام کہاں کھڑی ہے. عوام اس وقت، جب تک عوام امپاور نہیں ہوگی، جب اس کے ہاتھ میں اپنے نمائندوں کو چننے کا اختیار نہیں ہوگا، جس طرح انہوں نے فرمایا وہ تو آ گیا نا جی. آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی تو اب تو آئندہ بھی دھاندلی نہیں ہوگی، وہ تو آ گیا. اس کے اندر ابھی ہمیں بہت سا آگے جانا ہے. ہم جوڈیشل کمیشن، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم جوڈیشل کمیشن کو دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ پی ٹی آئی نے بنوایا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے. ہم پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ہم نے بنوایا، ہم نے بات سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی آگئی، جماعت اسلامی بھی آگئی، اے این پی بھی آگئی، سب آگئے، تو اس کے اندر تو ہم تو نہیں اعتراض کرتے. موٹیویٹر ہم تھے نا، ہم نے اس کے لیے سٹرگل کی. تو اب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیتے ہیں، وہ کہتی ہے دھاندلی نہیں ہوئی. اس میں کس کی بہتری ہے؟ حکومت کی بہتری ہے. ان کو آرام سے کام کرنے کا موقع ملے گا. اگر وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میری بات ایک پوائنٹ، بریک بجانا ہے، چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جماعت اسلامی سے ڈاکٹر وسیم نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. پارلیمانی لیڈر پنجاب، مجھے بتائیے گا جوڈیشل کمیشن میں آپ کا جانا، اس کو ہم پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوا ہے نا جی، اس میں خود بحیثیت جرگے کے صدر کے، چیئرمین کے، اس کی سربراہی لیتے ہوئے جناب سراج الحق صاحب نے اس کے لیے کافی محنت کی تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے ان کو اپنا سربراہ بنایا، اور انہوں نے یہ جو ایشو تھا اس کو ریکنسلیٹ کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹس اس حوالے سے لگائیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی نے بالکل شروع کے اندر، گو ہم وہاں پہ کوائلیشن پارٹنر تھے پی ٹی آئی کے پی کے اندر، ہم نے ابتدا کے اندر ہی یہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پرائم منسٹر کی ریزگنیشن کا جو ڈیسیجن ہے وہ سڑک پہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی پروسیس کے تھرو روٹ آؤٹ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 4 مہینے کے بعد پھر یہی بات خان صاحب نے رحیم یار خان کے جلسے میں ایڈمٹ کر لی اور کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہم اس کو چھوڑتے ہیں اگر یہ بنا لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کی کامیابی بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کی بھی کامیابی ہے
کہ ہم اس تجویز کو پائنیئر اس کے حوالے سے شروع میں سے تھے کہ اس کے تھرو ہی کو معاملہ آگے چل سکتا ہے. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی اس جوڈیشل کمیشن سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئر جوڈیشری کے اوپر مشتمل ہمارا یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اور یہ بہت ہی حساس اور نازک معاملہ ہے اور اس کی جو ریپرکشن آئیں گی ان کی فائنڈنگز کی وہ بھی بڑی دور رس ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس حوالے سے ایک کیپیبل اور اپنے دائرہ کار کے حوالے سے ایک بااختیار کمیشن ہے اور اسے اب ڈیلیور کرنا چاہیے تاکہ یہ کلیئرٹی اس حوالے سے ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا ملک کے لیے. آپ بہت دیر بعد جوڈیشل کمیشن میں گئے پاکستان تحریک انصاف کے، کافی دیر بعد. اتنی منجی سیاسی جماعت اتنی تاخیر کیوں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے، اگر آپ نے سمجھا کہ ریگنگ ہے تو آپ کو تو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے جی کہ ظاہر جو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہوتا ہے کسی چیز کو صرف سبمٹ کہہ کرنے دینے کا. سے آپ سمجھتے ہیں کافی ہو جاتی ہے، ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا، آروس کا الیکشن ہے، اے این پی نے بھی کہا، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتی رہی، آپ نے بھی کہا. دیکھیں تو گزارش کوشش جو کی گئی پریکٹیکلی وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی تھی. نہیں، گزارش یہ ہے، دیکھیں نا جی، میں یہ عرض کروں گا کہ کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کراچی اور اندرون سندھ میں انتخابات ہوئے اس کے حوالے سے تو پولنگ ڈے والے دن ہی چیف الیکشن کمشنر فخر الجی ابراہیم صاحب نے تو مڈ ڈے میں پریس کانفرنس میں ایڈمٹ کر لیا کہ میں کراچی اور سندھ کے اندر شفاف انتخابات کرانے کے اندر ناکام ہوا ہوں. تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہی اس حوالے سے کلیریفائی ہے اور ظاہر ہے جماعت نے اس حوالے سے شواہد اکٹھے کیے ہوئے تھے. وہ ہم نے جو ہے وہ جو اسپیسیفائڈ ٹائم تھا اس کے اندر ہم نے ان کو سبمٹ کروایا ہے ثبوت کے ساتھ اور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے جب وقت آئے گا اس کمیشن کے سامنے. وقت تو آ گیا، آپ نے کب کرنا ہے؟ آپ نے اب تو ثبوت سارے جماعتیں جمع کروا رہی ہیں، سب کچھ سامنے آ رہا ہے. نہیں، ہم نے تو ثبوت جمع کروا دی ہیں نا جی. ہمارے جو کراچی کے امیر تھے باضابطہ خود گئے سارے ثبوت لے کر وہ جمع کروا دی ہیں. اب یہ آگے اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے. جماعت اس میں پورا تعاون بھی کرے گی. کنٹونمنٹ کے انتخابات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ بالکل ان میں دھاندلی نہیں ہوئی، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں؟ اور خاص کر کراچی کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اچھا، اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو چیزیں آپ نے بات کی ہیں، جو کنٹونمنٹس کے انتخابات ہیں نا جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کسی طرح کی کوئی یہی مرکزی سطح پہ اس طرح کی کوئی ریگنگ کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اور جو چھوٹی موٹی جو پولنگ سٹیشن کی سطح کے اوپر سپوریڈک قسم کی جو اس طرح کی ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی دھاندلیاں، وہ تو ایک عوامی کلچر ہے، جس طرح ہمارا عوامی مزاج ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے ہیں یہ شفاف انتخابات ہیں اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. کراچی کے اندر جو انتخابات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بڑے عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بڑی محنت کی اور اس میں انہوں نے کوشش کی، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جس کی ریزرویشن کا اظہار ان ٹائم جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس کا اظہار کر دیا تھا. ایک تو جو الیکشن ہوئے وہ پرانی ہی لسٹوں کے اوپر ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2013 کے انتخابات ہوئے تھے تو یہ کافی وہاں کراچی کے حوالے سے باتیں آئی تھیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال مجھے بتائیے گا، پھر مجھے میاں صاحب کی طرف بھی جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جوڈیشل کمیشن میں گئے اور اس کے جو 2013 کے انتخابات ہیں اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ حکومت آئی اور فریق کے طور پر ان کی جانب سے جواب بھی داخل کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت بنی ہے اس کے اوپر شک و شبہات ہیں آپ پہ کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے یا کروائی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو پرٹیکولرلی جو معاملات درپیش تھے وہ کراچی اور اندرون سندھ کے حوالے سے تھے، اور پنجاب میں بھی جو کچھ معاملات ہوئے ہیں اس کی بازگشت تو چل رہی تھی اس حوالے سے، لیکن ہمیں تو زیادہ کراچی کے حوالے سے معاملات کو دیکھنا تھا. اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے لیے ہم نے جوڈیشل کمیشن کے اندر ساری چیزیں بھی اس حوالے سے پنجاب کے حوالے سے آپ کے تحفظات نہیں تھے اور آپ نے کوئی ثبوت بھی جمع نہیں کروایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنے زیادہ اس حوالے سے جو پنجاب کے حوالے سے باتیں تھیں وہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ہمارے پاس اس طرح کے معاملات نہیں تھے. پی ٹی آئی نے اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ڈیمیج ہوئے ہیں تو وہ پیش کریں گے، اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی پورے الیکشن کے سٹرکچر کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور یہ ہم یہ کہیں کہ جی ہر سیٹ کے اوپر کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہوا. ہر سیٹ کے اوپر نہیں ہوتی ہے، کیلکولیٹڈ چیز ہوتی ہے. اب یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈگ آؤٹ کرے،
ان جو ثبوت پارٹیز نے پیش کیے ہیں اور جو اختیارات جوڈیشل کمیشن کو حاصل ہیں اس کے حوالے سے وہ زیادہ جو ہے وہ انسائٹ رکھتے ہیں، وہ معاملات کو بلا لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بلائیں، بیگ کھولیں، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس حوالے سے وہ کریں گے۔ اس دونوں چیزیں مکس ہو کے اس کے نتیجے کے اندر پھر کوئی چیز سامنے آئے گی۔ ٹھیک، میاں صاحب رسپونڈ کیجئے گا، گفتگو سنی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں انہوں نے 2 پوائنٹس، ایک تو انہوں نے کنٹونمنٹ کے حوالے سے کہا کہ بڑے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے ہیں، تو اس تناظر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو موقف کلیم تھا کہ جی یہ ان علاقوں 4 حلقوں کے اندر یا ان ایریاز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، وہاں اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو وہ 2013 اور ان کے سلوگن کے اگینسٹ کے 2013 کا بدلہ 25 اپریل، تو یہ ان کے بانڈا جو ہے بیچ چوراہے پھوٹ گیا، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اور آج یہ جو مصنوعی انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو سلسلہ کر رہے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈکلائن کی طرف گیا ہے، اور یہ ڈکلائن اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے جو منفی پالیٹکس کیا جس کے نتیجے میں اس ملک کی معیشت کو انہوں نے آبسٹیکلز کھڑی کی ہیں، اور چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا، یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی، یہ توانائی کے منصوبے چل رہے تھے یا اور مختلف تھے، تو یہ قوم اس بات کو جان گئی ہے کہ یہ صرف اگر ان کے پاس اقتدار ہو تو پھر اس ملک کی یہ ترقی چاہیں گے، ادروائز انہیں اس ملک کی ترقی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ آج بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو بہت سراہا ہے، بادل خان مجبور ہے، آج مجبور ہے، آج بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ جو روٹ دے رہے ہیں وہ لاہور سے گزارنا چاہ رہے ہیں آپ، اور روٹ آلریڈی بنا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی ہے، میاں صاحب چینج ہوا ہے، لاہور شامل کر رہے ہیں، اس میں لمبی بحث چلی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے سراہا ہے اس کو۔ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو کچھ ایک چیز چل رہی ہے اس کے مطابق ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال اس کو ہم اگر سیاسی طور پہ الجھائیں گے تو یہ پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک جو چیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ پیپل آف پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، یہ اس کے اندر ڈیفرینشیٹ کریں کہ لاہور کے لیے ہو رہی ہے، پنجاب کے لیے ہو رہی ہے یا بلوچستان یا سرحد، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، تو ہمیں جو گریٹر انٹرسٹ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ وے ہے اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس میں کے اندر انڈیویجول نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، تو یہ بھی دیکھیں آج اگر جماعت اسلامی کو سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر اعتراض ہے، اے این پی کو پشاور کے اندر اعتراض ہے، پی ٹی آئی کو پنجاب کے اندر اعتراض ہے، تو یہ اب میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا فورم دستیاب ہے۔ آپ کو ایپٹ آباد کے اندر انہوں نے کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، یہ بتائیے گا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمیں لیٹ جوائن کیا، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جہاں پر ہارتی ہیں وہاں پر دھاندلی کے الزامات جیتنے والی پارٹی پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ روش کب ختم ہوگی؟ یہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارے سسٹم کے اندر میچورٹی ڈیولپ ہوگی نا، اور یہ جو شفافیت ہے الیکشن کے اندر آتی چلی جائے گی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں اس حوالے سے دم توڑ جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہمارا جمہوری سفر ہے وہ بہتری کی طرف چل رہا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ابھی یہ ہمارا جو جمہوری سفر ہے یہ اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور بار بار obstacles آ جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ذرا یہ اس کے نتیجے کے اندر بہتری کی طرف معاملہ چلے گا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ سٹریم لائن ہوں گی اس حوالے سے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا۔ سارا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اے این پی کو خیبر پختونخوا میں دھاندلی نظر آتی ہے، کسی کو کراچی میں نظر آتی ہے، کسی کو پنجاب میں، یہ سارے درست ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ دھاندلی کے بغیر ہماری سیاست اور ثبوت جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ سارا کچھ ہے۔ یہ درست ہے، یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ چٹا صاحب دھاندلی اس لیے ہوئی ہے کہ جو جیت نہیں سکا وہ دھاندلی کہے گا، وہ دھاندلی کرے گا۔ بات اتنی سی ہے، اگر اور دھاندلی پی ٹی آئی کہتی رہے گی جب تک جیتیں گے نہیں کہیں گے دھاندلی یہ ان ہوئی کی ہے۔ عادت ہے، یہ بیچ میں ضرور بولتے ہیں۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، کمیشن بن گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ملک کے لیے بہتری ہے جوڈیشل کمیشن بن جانا۔ اگر دھاندلی ثابت نہیں ہوگی تو ان کے لیے بہتری ہے، اگر دھاندلی ثابت ہو جائے گی تو ملک پورے کے لیے بہتر ہے، یا کم از کم جس کے لیے بہتر ہوگا اس میں ہم دیکھیں امینڈمنٹس کیسی ہوں گی آگے، جب تک آپ ایکس رے نہیں کریں گے پورے پروسیس کو، جب تک آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ نہیں خامیاں کہاں کہاں کس طرح آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور لاسٹ بات یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں جی ہم نے اس میں چینج نہیں کی۔ ابھی جب زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کے ادھر بلاول ہاؤس میں، تو ادھر ان کے وزراء صاحب آج یہ کہہ گیا، یہ لاسٹ پوائنٹ یہ کہہ گیا ہے کلوزنگ پہ جانا ہے، ختم ہو رہا ہے بالکل ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی آج یہ والی بات کہی ہے کہ اگر ثبوت ہے عمران خان صاحب کے پاس تو کیا اکٹھے کر رہے ہیں اتنی دیر سے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہم جمع کروا رہے ہیں، ثبوتوں پر کیوں بار بار بات کی جا رہی ہے؟ ٹائم تھوڑا ایک فکرے میں جواب دیجیے گا پلیز۔ دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ ظاہر ہے ثبوت کے نتیجے کے اندر ہی تو کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے جو نا جی۔ ثبوت فراہم کیے جا رہے ہیں کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے؟
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ثبوت ظاہر ہے وہاں کمیشن کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ پبلک کے سامنے تو ابھی بائی اینڈ لارج نہیں آ رہے ہیں نا جی، اور ظاہر ہے پبلک کے سامنے آئیں گے کمنٹ کرنا کہ دیکھیں اس جوڈیشل کمیشن کے نتیجے میں اگر دھاندلی ہوئی یا اگینسٹ آتا ہے تو ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، نیا الیکشن آ جائے گا. لیکن اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر پی ٹی آئی نے قوم کے جو 2 سال ضائع کیے ہیں، انہوں نے جو منفی پالیٹکس کیا ہے، یہ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ کیا عمران خان واپس حضرات کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیس بک پہ اسامہ طیب کے نام سے پیج موجود ہے، ٹویٹر پر بھی اکاؤنٹ موجود ہے، اپنا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا انتظار ہمیں بھی اتنی شدت سے جتنا پولیٹیکل پارٹیز کو، تاکہ جو بھی سچ ہے، جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آ سکے، اور آئندہ کے لیے جو انتخابی اصلاحات جس پر پولیٹیکل پارٹیز اپنی الیکشن کمپین بھی کر رہی ہیں اس میں بھی بہتری آ جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.